बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। किसे मिल रहा है एनआरओ और कौन दे रहा है एनआरओ? लंदन में होने वाले नून लीग के इजलास में क्या हो रहा है? तहरीक इंसाफ अटक गई और सरकार सटक गई और अवाम है कि मुश्किलात में ही भटक गई। सियासत तो भरपूर हो रही है मगर अवाम सिर्फ और सिर्फ रो रही है। नाजरीन, मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मेरी जंग। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिराए जाने के हवाले से कई इंकशाफात किए, जिसमें एक इंकशाफ यह भी था कि नून लीग इक्तिदार में इसलिए आना चाहती है ताकि इदारों पर दबाव डाला जा सके। सुना आपने क्या कहा इमरान खान साहब ने? नून लीगी रहनुमाओं पर बने केसेस खत्म कराना चाहती है। इमरान खान ने जो भी कहा था वो जनाब आज सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत में आते ही नून लीगी रहनुमाओं ने इदारों पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया है। आज FIA ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की पैरवी से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। इदारों पर कैसे असरअंदाज हुआ जाता है, इसका इशारा आज मरियम नवाज ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। मरियम ने दबे अल्फाजों में इदारों को तनबीह की, इशारा दिया कि उनका नया सरबराह कैसा होना चाहिए। जनाब, साबिक वजीर आजम इमरान खान जितनी तेजी से एक के बाद दूसरा कामयाब जलसा कर रहे हैं, इतनी ही तेजी से उनकी मकबूलियत में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और लगता यूं है कि इमरान खान लोगों की एक बड़ी तादाद को इस्लामाबाद लाने में कामयाब आखिर हो ही जाएंगे। और खान साहब की इस मकबूलियत में तेजी से इजाफे पर शहबाज शरीफ की हुकूमत बौखलाहट का शिकार होती हुई नजर आ रही है। वजीर दाखिला सनाउल्लाह धमकियां देने पर उतर आए हैं कि अगर वो चाहें तो 20 बंदे भी इस्लामाबाद नहीं ला सकेंगे। जनाब, अगर धमकियों की बात हो रही है तो एक धमकी का जिक्र आज कौमी असेंबली में भी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। उनका क्या कहना था, पहले ये सुनते हैं, फिर आपके मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे। जनाब वाला, नो कॉन्फिडेंस मोशन से एक रोज पहले एक वजीर ने, सिटिंग मिनिस्टर ने धमकी दी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। शेख रशीद साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें, सरदार लतीफ खोसा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, आलिया हमजा मलिक भी इन अवाइल हमें ज्वाइन करेंगी और अब्दुल कयूम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू, शेख रशीद साहब, धमकियों पर उतर आए थे आप लोग इतना घबरा गए थे, धमकियां देने लग गए, क्या देने लग गए थे सर? पता नहीं इससे ज्यादा बेवकूफाना और गैर जिम्मेदाराना बचकाना बयान क्या हो सकता है कि कोई वजीर मार्शल लगा सकता है। ये तो फॉर्मेशन कमांडरों का फैसला होता है जब ऐसे हालात होते हैं, खुदा ना करे ऐसे हालात अच्छा कि इनकी नाहली और नालायकी से कोई मुल्क बहरान का शिकार हो जाए और झाड़ू फिर जाए। अच्छा, डॉलर जो है 94-95 पे है, ये 17-18 तारीख तक इस महीने से पहले ये 200 पे चला जाएगा। ये डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, और मुल्क इनसे संभाला नहीं जा रहा। और आसिफ जरदारी कहता है जो बाइडन मेरा दोस्त है, उसने मुझसे जो मरासला है उसके बारे में बात नहीं की। अंदाजा लगाएं इनकी बातों का। ये कौम की तस्दीक हो रही है, कौम की तस्दीक हो रही है, सब लोगों की तस्दीक हो रही है। इन्होंने जाना है ये मुल्क इस तरह नहीं चलने जा रहा और दुआ करें कि कोई हादसा ना हो जाए। तो कैसा हादसे के ये चले, कैसा हादसा हो सकता है सर? क्या कहना चाह रहे हैं, खुल के बयान करें ना, कैसा हादसा हो सकता है? ज़ाहिर है जब मुल्क नहीं चलेगा तो कुछ ना कुछ तो हल करना पड़ेगा ना। जब मुल्क बैठ जाएगा, इकॉनमी बैठ जाएगी, फिर हमारे एटॉमिक एसेट्स पे लोग दबाव डालेंगे इंटरनेशनल। वो कहेंगे कि हम इस काबिल नहीं है कि इसे कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, और इस किस्म की हुकूमत है ये जो मासी बेड़ा बनाया हुआ है इन्होंने। हर एक आदमी बोल रहा है और गरीब मर रहा है, गरीब का दम निकल रहा है। तो इलेक्शन ही वाहिद हल है जी। अगर ये इलेक्शन से का स्टैंड ले लेंगे तो फिर कुछ और हल नहीं। जनाब वाला, अंदर की खबरें होती हैं आपके पास। शहबाज शरीफ साहब मिलने गए कन्विक्टेड शख्स से, नवाज शरीफ साहब से। मुझे ऐसी खबर है कि उन्होंने इलेक्शंस की बात की। आपके पास ऐसी इस तरह की खबरें? ये तो उसने 14 दफा बदजबानी की है आर पाक फौज की, अजीम फौज के खिलाफ। उसको मैसेज दिया कि ये सारी कैबिनेट मैंने बुला के बता रहा हूँ कि अब भी मेरा फैसला है। और इलेक्शन जो है बिल आखिर कराने पड़ेंगे जी। इमरान खान तो ना किसी से मिलने के लिए तैयार है, ना इमरान खान किसी से बात करने के लिए तैयार है, ना फोन पे बात करने के लिए तैयार है। वो कह रहा है इलेक्शन की डेट दो। अच्छा, फिर फटा तो पड़ जाएगा ना। लॉन्ग मार्च की वो कॉल 20 तारीख को दे देगा। जब 20 को कॉल देगा, ये रास्ते रोकेंगे। ये वो शेर अली जो इनका रिश्तेदार कह रहा है कि इसने वजीर दाखिला ने 22 आदमी कत्ल किए हैं, तो जब वो कॉल दे देगा, ये कह रहा है मैं 20 आदमियों को नहीं आने दूंगा, तो चौक चौराहे में झगड़ा होगा और झगड़ेगा निकलेगा। मैं किसी ने राब्ता करने की कोशिश की आपसे अभी तक बातचीत के लिए? मुझसे तो नहीं की, सारे लोग सबसे राब्तों में हैं।
اور رابطے کی ایک ہی حل ہے الیکشن. حکومت نے کی آپ سے؟ حکومت نے کوئی لوگ بات چیت کی؟ سب لوگوں سے رابطے میں ہیں, اسی لیے آصف زرداری جیسے آدمی نے کل پریس کانفرنس کی ہے. اچھا. اسی لیے ایک نیا سیاسی بحران اپوزیشن کی صفوں میں ہے کہ الیکشن کی طرف جتنی مصیبتیں اور جتنی تنقید ہماری تھی وہ ساری ان کے گلے پڑ گئی ہے. اس حال میں تو ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا. اور جس بندے نے بھی یہ ماسٹر پلان بنایا تھا عدم اعتماد کا, جس بندے نے بھی انٹرنیشنلی یا کسی اور جگہ یہ پلان بنا ہے, اس نے عمران خان کی خدمت. چلے زرداری صاحب کا آپ نے ذکر کر دیا ہے. زرداری, آپ کو لگتا ہے زرداری صاحب نے نواز شریف اور شہباز شریف کو ایسے دوراہے پر کھڑا کر دیا ہے کہ نہ حکومت چلائی جا سکتی ہے اور نہ حکومت ختم کی جا سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے ان دونوں کی سیاست, شریف برادران کی سیاست, زرداری صاحب نے داؤ پر لگا دی ہے؟ صرف زرداری رستے میں رکاوٹ ہے, باقی کوئی بندہ الیکشن میں رکاوٹ نہیں ہے. باقی سب تیار ہو سکتے ہیں, زرداری تیار نہیں. اسے پتا ہے کہ سندھ میں عمران خان نے یہ الیکشن سندھ میں لڑنا ہے. تو سر یہ میں نے جو سوال کیا آپ سے, آپ کو لگتا ہے زرداری صاحب نے ان کی سیاست کو کنارہ کشی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا؟ عمران خان کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ الیکشن کمپین سندھ میں خود کرے گا. سندھ میں ہوتا ہوا کیا نظر آ رہا ہے سر آپ کو؟ کیا کہا تھا میں نے عید سے؟ سر آپ نے عید پر ایک بیان دیا تھا, آپ نے ایک پر ایک بات بولی تھی اور یہ کہا تھا کہ جناب ہماری بات چیت ہوئی ہے مقتدر حلقوں سے یا پھر آپ اسٹیبلشمنٹ سے. اب جناب آپ نے اس وقت یہ بات بولی تھی کہ رابطہ ہوا ہے لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا. اب کوئی جواب دیا انہوں نے؟ نہیں. دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے تعلقات تھے, ہیں اور رہیں گے. ہمیں اس پہ فخر ہے. میں کم از کم میرا حلقہ سارا جو ہے وہ فوج کا حلقہ ہے. صحیح ہے. لیکن ایک بات جب فائنل کر دی, عمران خان نے کہا نہ آپ نے کرنا ہے, نہ آپ نے بات کرنی ہے, نہ آپ نے ملاقات کرنی ہے, نہ میں نے ملنا ہے, بات کرنی ہے جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہ ہو, پھر میں نے تو عمران خان کی بات کو سننا ہے. ٹھیک ہے. کہیں سے آپ کو لانگ مارچ روکنے کی درخواست کی گئی کہیں سے بھی؟ ابھی تک تو کوئی ایسی صورت حال مجھ تک نہیں پہنچی, اور لانگ مارچ عمران خان الیکشن کی ڈیٹ سے کم نہیں روکے. اچھا سر, خبریں چل رہی ہیں خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا, کیا لگتا ہے آپ کو, ایسی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ کئی سارے لوگوں کو گرفتار کر لیں گے. عمران خان بچہ چوچا تو نہیں ہے, اس کو بھی پتہ کر لیں گے. تو ستارے اور حالات جو ہے سیاست اس کے حق میں جا رہی ہے, جو بھی یہ فیصلہ کریں گے الٹ ہوگا اور ان کے خلاف جائے گا. اچھا, آپ کی اکانومی ان کا ساتھ چھوڑ دی ہے. ڈر ہے خدا کا, دعا کریں کہ ملک ڈیفالٹ نہ ہو جائے اور ہمارے ڈارلنگ ایسٹ خطرے میں نہ. آپ کی ریکی چل رہی تھی سر, آپ نے بتایا تھا ریکی ہو رہی ہے آپ کی, اس میں کچھ کمی آئی ہے, ختم ہوئی ہے ریکی ہونا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا جی, کیا ریکی چلتی رہتی ہے زندگی میں. اس نیچ پہ پہنچ گئے آپ کے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا سر, یہ جو جلسہ ہوا آپ کا آج, بڑا اچھا جلسہ ہو گیا, زبردست قسم کا جلسہ کر دیا. پر امید ہے 25 لاکھ لوگوں کو لے جائیں گے اسلام آباد, پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ لوگ خود آ رہے ہیں اس دفعہ ضروری نہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ آئیں, عام لوگ بھی آ رہے ہیں اور پاکستان کا جھنڈا لے کے آ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کی. جس نے یہ ماسٹر پلان بنایا ہے اس نے عمران خان کی سیاست کو زندہ کیا ہے. وہ بے وقوفوں کا ٹولہ جو ہے, اس کی اسٹریٹجی ہے اور اس کا ماسٹر پلان 0/0 ہے. تو خان صاحب کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہ لانگ مارچ کون لیڈ کرے گا پھر؟ یہ انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے, کون لیڈ کرے. مطلب گرفتاری ہو یا نہ ہو لانگ مارچ چلے گا؟ ہاں, یہ انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ لیڈرشپ کون ہوگی. سر لیکن آپ نے ماضی میں بھی کہا کہ تصادم ہو سکتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے الیکشنز نہیں ہوئے تو یہ پھر ساری صورتحال تصادم کی طرف ہی جائے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن نہیں رک سکتے. الیکشن ہو جائے, الیکشن کروانے پڑیں گے. ریفارمز کے ساتھ, ریفارمز کے بغیر؟ ریفارم تو آج کر دی ہے نا, ایف آئی اے میں کیس دے دیا, منی لانڈرنگ ختم کرو. ریفارم انہوں نے کرنی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ دو, وہ پیسے بھیجنے بند کر دیں گے. ہر طرف سے ان کے لیے ہر طرف سے بحران ہے, اور پاکستانی جتنی دنیا میں مظاہرے کریں گے. چلے سر, لیکن الیکشن کمیشن بھی کچھ آپ کے حق میں فیصلے دے نہیں رہا ہے. ایک فیصلہ تو منحرف اراکین کے حوالے سے آ گیا ہے, فورن فنڈنگ بھی آپ کا جو کیس ہے وہ آپ کے خلاف آ سکتا ہے.
چلیں کوئی بات نہیں. جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا. ساری چیزیں بالآخر فیئر الیکشن کی طرف جائیں گی اور نگران حکومت جو ہوگی اسے فیئر الیکشن. تو نگران حکومت کے لیے کس کو سوٹیبل سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں پتا, میرے سے کوئی کسی کی بات نہیں, لیکن یہ میرے کانوں میں ہے کہ ٹیکنوکریٹ اور نگران گورنمنٹ بنے گی الیکشن کرانے. ماہر معاشیات کا ذکر کیا جا رہا ہے, ماہر معاشیات کو بنا دیا جائے وزیر اعظم, آپ کو قابل قبول ہوگا؟ پتہ نہیں کس کو بنائیں گے. اچھا چلے, تھینک یو سو مچ سر. شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے خان صاحب کو اگر کر لیا جاتا ہے تب بھی یہ لانگ مارچ جاری رہے گا. سردار لطیف کھوسہ صاحب نے اس وقت میں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انکشاف کر دیا, یہ انکشاف پہلے کیوں نہیں کیا کہ ان کو دھمکیاں ملی تھی, اور کیا ایک سٹنگ منسٹر کس کیپیسٹی میں, پہلے تو کس کیپیسٹی میں, اور کیا وہ دھمکی دے سکتا ہے؟ دیکھیں ویسے تو ماشاءاللہ بہت سی انہونی باتیں ہو رہی ہیں اور بہت سے انکشافات ہوا چاہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. یہ تو کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے کہ محترم عمران خان صاحب نے ایک بڑی عجیب کلٹ کو ڈیولپ کر کے ایک ساری جو ہے نہج ہی بدل کے رکھ دی ہے. وہ جو آداب تھے ہمارے ریاستی آداب, ان کو بھی جو ہے وہ اٹھا کے پھینکا ہے. اور آج ماشاءاللہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آن دا فلور آف دی ہاؤس جو قرارداد پیش کی ہے اور ہندوستان کو جو بڑا واضح طور پر چیلنج دیا ہے کہ آپ جو ہمارے مسلمان آبادی کو مارجنلائز کر رہے ہو, ایک جو ہے اس کی آڑ میں, حلقہ بندیوں کی آڑ میں, اور آپ اس طرح سے, یہ قابل قبول نہیں ہے. اور ویسے محترم عمران خان صاحب کے دور میں ہی اس کا جو ہے آئین کو ترمیم کر کے ہندوستان نے کشمیر کو مرجر کر دیا تھا, جو کہ واضح طور پر یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے بھی برعکس تھا, اور اس کے اسپیشل سٹیٹس کو جو کہ کشمیر متنازع ہے, آج بھی متنازع ہے, اور جب تک پلیبسائٹ نہیں ہوتا تب تک متنازع ہی رہے. سر معذرت سر کبھی, لیکن خان صاحب کا بیانیہ پھر اتنا مقبول کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ ان کے کہنے میں کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں؟ عوام جا کیوں رہی ہے ان کے پاس؟ پھر آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ نہیں, ایبٹ آباد میں تو آدھی کرسی خالی پڑی ہوئی ہے. آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ دیکھیں انقریب یہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے. دیکھیں ایک کلٹ اس نے ڈیولپ کیا ہے. امریکہ کے خلاف ہم بھی نعرے مارا کرتے تھے, جو ہے امریکہ کا یار وہ غدار ہے, وہ غدار ہے. آپ کو یاد ہوگا چھٹا بیڑا آتا جو ہے وہ جو ہے کبھی نہیں آیا تھا, اور 2 لخت کر کے پاکستان کو مکتی باہنی نے کر دیا تھا. اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ ہم اچھا, اس کی ہمیں وفاداری کا یہ صلہ دیا ہے امریکہ نے, اور بہت زیادہ ایک اینٹائی امریکن فیلنگز تھیں. تو یہ گاہے بگاہے ہمارے یہ ہیٹ اور لو کا جو ریلیشن شپ ہے ہمارا رہا ہے. لیکن یہ جب تازہ آپ دیکھیں کہ افغانستان میں جو کچھ امریکہ نے کیا ہے 9/11 کے بعد بھی, اور 9/11 سے پہلے بھی جو کچھ, جب USSR یعنی روس کو جب وہ سپر پاور کا وہ توڑا گیا USSR کو, تو اس وقت بھی پاکستان نے ماشاءاللہ وہاں ضیاء الحق صاحب لیٹ گئے تھے, اور بعد میں مشرف صاحب ایک فون کال پر لیٹ گئے تھے. تو یہ اس وقت کی جو نفرتیں ہیں وہ یقیناً پشتون علاقے میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو متاثر نہیں ہے امریکہ کے ڈرون اٹیک سے, یا امریکہ کے جو غاصبانہ قبضہ تھا افغانستان پر. تو یہ انہوں نے اپنی کانسٹیٹیوئنسی کو جو ہے ایک اپیل کی ہے, چارج ہو گیا وہ کراؤڈ ان کا. تو وہ بیانیہ جو ہے ان کا, اگرچہ وہ جھوٹ ہے, اس لیے جھوٹ ہے کہ وہ سازش کیا, ارے بابا آپ نہیں مانتے اس کو. جب سے محترم عمران خان صاحب اقتدار میں آئے 2018 سے, ہم نے سلیکٹڈ کہا, اور ہم ان کے جو ہے کہہ رہے تھے, لیکن ہم پھر بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ابرپٹ غیر آئینی ایسا جو ہے کوئی فیل ہم سے سرزد ہو کہ خدا نہ خواستہ دوبارہ ہمیں جو ہے ہمارے اوپر مارشل لاء لگے اور ہم غیر آئینی جو ہے تسلط ہو. تو ہم نے آئینی راستہ, یہ تو 2018 سے ہم نے اپنایا ہوا تھا.
پی ڈی ایم بنائی گئی 2000، پھر پی ڈی ایم سے کچھ تھوڑا سے جو ہے ہمارے اختلافات ہو گئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے روز اول سے ہم جو ہے لانگ مارچ کر کے استعفے دے دیں، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ اس سے جو ہے ایک کیوس پیدا ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پھر غیر آئینی قوتوں جو ہیں آ جائیں، کیونکہ آئین کے تابع اگر آپ حل کریں گے تو ایک اسموتھ ٹرانزیشن ہوگی جو آئین کے مطابق ہوگی۔ اگر آپ آئین سے سر میں آگے بڑھتا ہوں سر، آپ سے سوال یہ بھی ہے، آپ ماہر قانون ہیں، ماشاءاللہ، اور زرداری صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں، آپ نے سر ان کو بڑا ریلیف بھی دلوایا تھا جب وہ صدر تھے، تو سر یہ بتائیے گا، خان صاحب عوام میں تو کافی زیادہ مقبول ہو رہا ہے، لیکن اگر عدالتی معاملات کی بات کی جائے یا قانونی معاملات زیادہ بہتر سمجھا جائے، اگر میں لفظ استعمال کروں، قانونی معاملات میں ان کو کافی زیادہ پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، منحرف اراکین کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے، فورن فنڈنگ کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ قانونی طور پر جو جنگ ہے وہ خان صاحب ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں اسی لیے تو یہ ان کو تڑپ رہے ہیں، اور اسی لیے یہ جو ہے حفظ ما تقدم کے طور پر یہ تمام جو ہے یہ جو حرکات ہیں ان کی، وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ انہیں علم ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ نے پروہیبٹڈ فنڈنگ لی ہیں، چونکہ میں اس کیس میں بھی وکیل رہا ہوں، یہ جو فورن فنڈنگ والا ہے، انہوں نے ہمارے خلاف کر دی تھی پاکستان پیپلز پارٹی میں، انہوں نے ایک پی 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 جو ہے وہ امریکہ کی ایک فرم کا فنڈ تھا، حالانکہ وہ پی 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 تھی پولیتھین جو ہے پولیتھین پروڈکٹ کا کوئی ایسی چیز تھی، تو اس کو اٹھا کے انہوں نے کر دیا۔ جب ہم نے اس کا ریسرچ کیا تو وہ پولیتھین کی جو ہے وہ ایک فرم تھی جو ہمارے کھاتے میں انہوں نے ڈال دی۔ تو اس لیے مجھے سارا ان کیسوں کا بھی ادراک ہے، ان کی پروہیبٹڈ فنڈنگز ہیں، جس سے ان کی جماعت پر حرف بھی آئے گا، محترم عمران خان صاحب پر بھی آئے گا، اور الیکشن کمیشن کے یہ 8 سال سے انہوں نے 50 درخواستیں دے کے اس کو ملتوی کروایا ہوا ہے، کبھی ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں روکا جائے، پھر سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، پھر الیکشن کمیشن میں آتے ہیں، پھر دوسرا راؤنڈ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا فیصلہ ہونے اس لیے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا فیصلہ ان کے خلاف آئے گا، اور اس کی جماعت کو بین کیا جا سکتا ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ سے۔ اگر آپ فنڈز لیتے ہیں ایک ایسے ایجنسی سے جو اینٹائی پاکستان ہے، اور اگر آپ ایسے ملک سے لیتے ہیں جو اینٹائی پاکستانی جو ہے، اور وہ پاکستان کے معاملات میں اس طرح سے مداخلت کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ محترم عمران خان صاحب کی پارٹی کو مسلط کروا کر یہاں دولت کے طاقت کے اوپر جو ہے وہ جبلت دکھا کر وہ اس کو سر کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسی سیاسی جماعت کو جو ہے کوئی حق نہیں ہے پاکستان میں آپریٹ کرنے کا، تو انہیں علم ہے، اسی لیے الیکشن کمیشن کے سر مجھے بریک لینا ہے، قضا کلامی کے موافق بریک لینا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ابھی شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے الیکشنز میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے نا وہ زرداری صاحب ہیں، تو سر کیا کہیں گے آپ؟ زرداری صاحب کیا وکیل بھی رہے، تو کیا زرداری صاحب واقعی میں الیکشنز میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ اور دوسرا بڑا مسئلہ کہ جناب جب آپ اپوزیشن میں تھے تو ایک قانون کو آپ نے کالا قانون قرار دیا، اب آپ حکومت میں آئے تو اسی قانون کو جو کہ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ہے، اسی قانون کے تحت آپ نے کارروائی کر دی سمیع ابراہیم صاحب کے خلاف۔ ان دونوں سوالات کے جوابات آپ سے لیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔